कुर्बान है हम लोग पे हर आन। ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मातली से लेके हैदराबाद, हैदराबाद से लेके कराची, तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शाहीन की परवाज़ से आपका अपना मेज़बान फराज अकबर शाहीन की तरफ से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारे पास यहाँ मोअज़्ज़िज़ गेस्ट मौजूद है, मैं उनका तारुफ़ कराता जाऊँ। हमारे पास डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मौजूद है, मजहबी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उनके साथ ही मौजूद हैं नवेद शाहिद अकबर, जो कि एक समाजी कारकुन की हैसियत से मातली और बदीन में बहुत सारे आपके बहुत सारे कारनामे वो मैं इंशाल्लाह आपसे पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? मेरी लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और इनका ताल्लुक़ रहमान फाउंडेशन से, वहाँ के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं वकार भाई? हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल एडवानी साहब, जो कि फाउंडर हैं, चेयरमैन एडवानी के। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं इकबाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। हम प्रोग्राम का स्टार्ट लेते हैं नाजरीन। हर रात है भारी माहे सयाम की, हर रात है भारी माहे सयाम की, करीब आ रही है शहादत पहले इमाम की, करीब आ रही है शहादत पहले इमाम की। रबे काबा की कसम, रबे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गए, रबे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गए। अली के इल्म की बसात समंदर की तरह जारी हो गई, अली के इल्म की बसात समंदर की तरह जारी हो गई। 5 वक्त अजान होती है, मौज़िन कहता है आओ फलाह की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। करमुल्लाह वजहुल करीम क्यों कहा जाता है मौला अली को? जब तमाम खुलफाए राशिदीन और सहाबाए कराम के नाम के साथ रज़ी अल्लाह अन्हा लिखा जाता है, लेकिन करमुल्लाह वजहुल करीम मौला अली के नाम के साथ इसलिए मंसूब है कि आपने कभी किसी के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाई, कि आपने किसी के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाई, इसलिए आपको करमुल्लाह वजहुल करीम कहा जाता है। और क्या शान बयान करूं पहले इमाम की, मेरे मौला की, इससे ज़्यादा और क्या शान बयान करूं पहले इमाम की, मेरे मौला की, जिनके बेटे भी को देखकर दुश्मन घबरा जाता था, जिनके बेटे को भी देखकर दुश्मन घबरा जाता था। अक्स जो नज़र आता था उनमें मौलाए कायनात का, अक्स जो नज़र आता था जिनमें मौलाए कायनात का, और दुश्मन क्यों ना घबराए, क्योंकि खंदक में अली, खैबर में अली, खंदक में अली, खैबर में अली, ओहद में अली, बदर में अली, खैबर के दरवाजे को उखाड़ के फेंकने वाले अली, जिनकी बहादुरी की वजह से असदुल्लाह का खिताब से नवाजा गया। और जंग में जब वो दुश्मन के सामने आते थे तो वो कहते थे अनल लजी सोमतनी उम्मी हैदरा, अनल लजी सोमतनी उम्मी हैदरा, जिसका मतलब है माँ जिनको हैदर कहती है, जिसका मतलब है कि माँ जिनको हैदर कहती है। मौला अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा। आपा सरवत, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आज मौला अली की शहादत का दिन है, मैं चाहता हूँ उनकी शान में आज आप ऐसा बयान करें कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। किसेरा मैसर की शुद ई सआदत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। अली अल्लाह के घर खाने काबा में पैदा हुए और अल्लाह के घर यानी मस्जिद में शहादत पाई। अगर अली मोमिनों के मजमे में आए तो अमीरुल मोमिनीन कहलाएं, अली मुत्तकीन की बस में आए तो इमामुल मुत्तकीन कहलाएं, अली बहादुरों के दरमियान में आए तो शेर खुदा कहलाएं, अली सरजमीन अरब पर आए तो अमीर अरब कहलाएं, अली रसूल के घर में जाए तो दामाद पैगंबर कहलाएं, अली बतूल के हुजरे में आए तो ज़ौजे बतूल कहलाएं, अली कुरान की मंजिलों में आए तो इमाम मुबीन कहलाएं। अली का जिक्र करना इबादत करार पाया, अली की मोहब्बत को दिल में बसाना इबादत करार पाया, और अली की ज़ियारत करना इबादत करार पाया, जिनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल कुरान मल अली व अली मल कुरान, यानी कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है, जिनके लिए कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल हक़ मल अली व अली मल हक़, यानी हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा,
کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی ولی سے گریزہ نہ ہو خدا کے لیے، سبحان علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ واہ کے واہ لیے۔ واہ، سبحان اللہ، اور شاعر سبحان نے اللہ، ایک اور مقام پہ سبحان کہا اللہ۔ کہ اگر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے، اگر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے، کبھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے۔ میں آج مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی چند جملے اس نسبت سے بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ علی 13ویں رجب کو اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور جب پہلی مرتبہ میں جانے لگی خانہ کعبہ کی زیارت کو تو اہل محلہ آئے، پاس پڑوس والے آئے، رشتہ دار آئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جب خانہ کعبہ پہ نظر پڑے تو جو بھی پہلی دعا مانگو گی وہ دعا ضرور قبولیت کے درجے پر پہنچے گی، مگر جب ہم پہنچے صحن کعبہ میں، طواف کعبہ میں بے اختیار یاد آیا اور علی کی جان شہ ذوالفقار یاد آیا، سبحان اور نگاہ کعبے کی دیوار پر پڑی جس دم، قسم خدا کی علی بار بار یاد علی آیا، بار بار یاد آیا، اور سبحان اہل اللہ۔ ایمان کو ولی ابن ولی یاد آیا، بت شکن روح ازا شیر جلی یاد آیا، اور جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرے مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ علی یاد اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور فاطمہ بنت اسد جو کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ گرامی تھیں، وہ دیوار کعبہ کے نزدیک آئیں اور آپ کے اوپر منزل ولادت قریب تھی، اور فاطمہ بنت اسد نے اپنے سینے اور پیٹ کو مس کیا ہے دیوار کعبہ سے۔ آج بھی پوری دنیا سے حجاج کرام جاتے ہیں اور اپنے سینے اور پیٹ کو مس کیا کرتے ہیں دیوار کعبہ سے۔ یہ سنت ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی، اور جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ پروردگار عالم، میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ تیرے عظمت اور جلال کی آیات میں سے ایک آیت ہے، میں تجھے اس واسطہ دیتی ہوں اس بچے کا کہ میرے اوپر سے اس مشکل منزل کو آسان کر دے۔ اور ابھی فاطمہ بنت اسد کی دعائیہ کلمات تمام نہ ہونے پائے تھے کہ دیوار کعبہ شق ہونی شروع ہوئی، اور فاطمہ بنت اسد اندر سے آواز آئی کہ خداوند عالم اپنے حبیب کے ولی و وصی کی زیارت کا مشتاق ہے، اے فاطمہ بنت اسد اندر چلی آئیے۔ اور فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئیں اور دوبارہ سے دیوار کعبہ جڑ گئی، اور 3 دن تک خانہ کعبہ کی دیوار نہ دروازہ کھلتا ہے نہ دیوار دوبارہ شق ہوتی ہے، اور جب 3 دن کے بعد دوبارہ سے دیوار شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد اپنا شیر جیسا بچہ آغوش میں لے کر باہر نکلی خانہ کعبہ سے، تو ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ اب جب زمانے نے دیکھا تو کہا کہ حضرت ابو طالب کے دسترخوان کا نمک کھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ مگر جو اہل معرفت ہیں وہ جانتے ہیں کہ نہ یہاں پر چچا اور بھتیجے کا معاملہ ہے، بلکہ کائنات الہیہ میں منصب رسالت کا آخری تاجدار آ رہا ہے منصب امامت کے پہلے تاجدار کے استقبال کے واسطے۔ اور 3 دن تک علی ابن ابی طالب، جب تک خانہ کعبہ میں 360 بت سجے ہوئے تھے، علی ابن ابی طالب کی آنکھیں بند تھیں، اور جب آغوش رسالت کی چچی کی آغوش سے بھائی کو لے لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خوشبو رسالت پائی، ماہ امامت نے آنکھوں کو کھول دیا اور جمال رسالت پر نظر پڑی۔ اسی لیے علی کو کرم اللہ وجہہ کہا کرتے ہیں۔ اسی لیے علی کو کرم اللہ وجہہ کہا کرتے ہیں۔ آپا ہم یہیں سے سٹارٹ لیں گے، میں ذرا اقبال بھائی سے تھوڑی سی گفتگو کروں کیونکہ انہیں جانا بھی ہے، ان کی محبت ہے کہ تشریف لائے۔ اقبال بھائی، آپ بہت زیادہ فلاحی کاموں میں ماشاءاللہ آپ کی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، ذرا بتائیے نا ہمارے سننے اور دیکھنے والے ناظرین کو۔ دیکھیں، میری جو فاؤنڈیشن وہ اس طرح کام کر رہی ہے کہ دور دراز علاقوں میں کراچی کے یا پھر پاکستان سے کراچی سے باہر بھی ہم لوگ میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، فری میڈیسن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور گلاسز وغیرہ، آنکھوں کے آپریشن وغیرہ آسمانی ہاسپٹل کے تعاون کے ساتھ، تو ہر علاقوں میں ہم لوگ اسی طرح میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں جہاں فری دوائی دی جاتی ہے، چیک اپ ہوتا ہے فری، اور آنکھوں کے آپریشن بھی فری ہوتے ہیں۔ اس طرح کے میڈیکل کیمپ میں پورے کراچی میں لگاتا رہتا ہوں، اور کراچی سے باہر بھی لگایا ہے، بلوچستان اور سندھ میں گارو وغیرہ۔ اچھا اقبال بھائی، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں آپ سے۔ ہم یہاں ماشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً روزانہ گیسٹ ہوتے ہیں، ہر آدمی کراچی کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں کراچی میں فری میڈیکل کیمپ لگاتا ہوں، لیکن انٹیریئر سندھ میں حیدرآباد ہے، ماتلی ہے، بدین ہے، سکھر ہے، لاڑکانہ ہے، میرپور خاص ہے، عمر کوٹ ہے، وہاں بھی آپ فری میڈیکل کیمپ وغیرہ لگاتے ہیں؟ ہاں، میں نے یہی کہا، میں لگا چکا ہوں، بلوچستان میں لگائے ہیں، سندھ میں لگائے ہیں، اور وہاں پر ایک اور چیز بھی پرابلم میں نے نوٹ کی کہ وہاں میڈیکل کیمپ فری لگانے کے بعد، اب دیکھیں پاکستان میں تقریباً 97% آبادی مسلم ہے، لیکن آپ یقین کریں ان علاقوں میں 10 سال 12 سال 14 سال کے بچوں کی ختنہ نہیں ہوئی جو ہم نے کروائی ہے کافی، تو ان علاقوں میں اور بھی کافی پرابلمس ہیں۔
تو وہاں سب جگہ پہ لگا چکا ہوں، بلوچستان، حیدرآباد جیسے آپ نے کہا، گارو، سندھ کے دیہاتی علاقوں میں ہر جگہ لگائی ہے. تو الحمدللہ ہر جگہ لگا رہے ہیں، کراچی میں بھی لگا رہے ہیں. اور ویسے بظاہر سب باتیں کچھ بھی کریں، کراچی تو آپ بڑی بڑی ہوٹلیں نظر آئیں گی اور کافی چیزیں نظر آئیں گی، لیکن کراچی کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں سے جی مراد، جی، آپ کا راشن پروگرام بھی میں نے دیکھا ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیے. ہاں کچھ بھی نہیں ہے. میں نے بتایا آپ کو. تو بظاہر ہم کو لگتا ہے کراچی جیسے پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے کہ اتنے عرب کا ڈیلنگ ہو گئی، اتنی ہو گئی. وہاں سے 4-4 5-5 کلومیٹر دور پہ آپ اگر علاقے دیکھیں تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. گھروں کی چھتیں نہیں ہیں، ایمبولینس تک ان علاقوں میں نہیں جا سکتی. یعنی کتنے علاقے کراچی کے ایسے ہیں جہاں ایمبولینس نہیں جا سکتی. آدھے آدھے گھنٹے تک اگر کوئی مریض ہو، کسی کو ہاسپٹل جانا ہو تو کیسے جائے گا؟ راستے ہی نہیں ہے. وہاں سے مریض کو لے کر اس جگہ تک پہنچایا جاتا ہے جہاں ایمبولینس اویلیبل ہوں. اس دوران کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. رحمان فاؤنڈیشن ماشاءاللہ کافی سالوں سے کام کر رہی ہے. میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ 12 سال بعد آپ سے ملاقات ہوئی، اور ماشاءاللہ اس وقت بھی آپ سدا بہار تھے اور آج بھی ماشاءاللہ سدا بہار ہیں. تو بتائیے نا، کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، خدمت کا کام کر رہے ہیں. پچھلے 22 سالوں سے رحمان فاؤنڈیشن اور فری ڈیالسس سینٹر ہم چلا رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہمارے ضرورت ہے، ہمارے پاکستان کی، ہمارے لوگوں کی، ہمارے عوام کی. میرا اتفاق ہوا یو کے میں رہنے کا. میں نے وہاں دیکھا کہ گھر سے گاڑی آئے گی، گاڑی لے کے گھر سے مریض کو لے کے ڈیالسس کروا کر پھر اس کو چھوڑ کے بھی جائے گی. سیب بھی کھلائیں گے، شوارما بھی کھلائیں گے، کچھ نہ کچھ، تاکہ وہ بندہ ہیلدی رہے. اور وہاں پہ لائف میں نے دیکھا 20 سالوں سے لوگ ڈیالسس کروا رہے ہیں، 25 سالوں سے گھر میں ڈیالسس ہو رہے ہیں. پیراٹونین ڈیالسس ہے، پی ڈی ہے، پانی سے ڈیالسس ہو رہا ہے. آپ کی باڈی کے ساتھ مشین لگ جاتی ہے، گھر میں آپ مشین لگا لیتے ہیں. وہاں پہ ذہنی طور پہ تیار کیا جاتا ہے لوگوں کو کہ آپ نے ڈیالسس کروانا ہے، آپ کے گردوں کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے اس طرف آنا ہے. تو یہ ہمارے پاکستان میں بہت کم ہے. پاکستان کے اندر 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا جب ان کے گردے ختم ہوتے ہیں. تو یہ ایک نئی ریسرچ ہوئی ہے پاکستان کے اندر. جی، سمٹم کا کچھ پتہ نہیں چلتا. علامتیں بڑی عجیب سی ہیں، جی پتہ جی، نہیں چلتا پتہ ہی بندے نہیں کو. اور چلتا. پیشنٹ بہت زیادہ ابھی بھی جا رہے ہیں، اس وقت بھی جا رہے ہیں لوگ ڈیالسس کی طرف جا رہے ہیں. بہرحال ایک پریشان کن عمل ہے، تکلیف دہ عمل ہے. تو ہم نے اس میں الحمدللہ توفیق دی اللہ تعالیٰ نے. ڈیالسس سینٹر بنائے ہم پاکستان کے اندر. پہلا ڈیالسس سینٹر ہم نے لاہور میں بنایا، ہیڈ آفس ہمارا لاہور سے ہے، میرا ماشاءاللہ تعلق لاہور سے ہے. اور اس کے بعد پھر فیصل آباد، سیالکوٹ، سرائے عالمگیر، جہلم، پینسرا، اسلام آباد، کراچی، مانسہرہ، ڈسکا، اور ابھی ایک نیا سینٹر بنا رہے ہیں کاموکی کے اندر. 10 اپریل کو اوپننگ ہے. اور کل کراچی میں اقرار بھائی جو جی، اقرار بھائی، وسیم مدامی اور وسیم مصباح بدانی، الحق. کل ہی ہمارا ایک جی نیا جی سینٹر کراچی میں نئی شفٹ اوپن ہو رہی ہے، رات جی 10 بجے کل اوپننگ ہے. پھر اسی طرح یہ ہمارے مظفر آباد جا رہے ہیں عید کے بعد. ہماری کوشش ہے، میں خواہش ہے. کہوں دل کی بات آپ سے، جی. شاہین کی پرواز سے. اتنے سارے شہروں کا نام آپ نے لیا، حیدرآباد اور ماتلی کی کے اوپر بھی توجہ تھوڑی سی ہونی چاہیے. حیدرآباد میں رہا ہوں 4 سال، آٹوبان روڈ پہ لطیف آباد 2 نمبر میں. وہاں پہ میرے او پی ڈی کرتا رہا ہوں علاج کے حوالے سے. ڈیالسس کو جو میں ڈیلے کر لیتا ہوں، جو اللہ نے ایک اور موقع دیا خدمت کا کہ ہم پاکستان میں ایسے لوگ جو پاکستان سے باہر بھی، جو وہ لوگ جو ڈیالسس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو روک لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں تھوڑا ٹھہر جاؤ ذرا. شکر الحمدللہ. الحمدللہ وسیلہ آپ 10 بن سال جاتے کے ہیں، اللہ لیے، پاک روک لیتے تو ہیں. 15 سال کے لیے، 20 سالوں کے لیے. تو ایک بہت بڑی ریسرچ یہ میں امریکہ کو، ہارورڈ کو دے کر آیا ہوں. انہوں نے کہا جی ہمیں شو کریں، ہم نہیں مانتے. پاسبلٹی نہیں ہے کہ کسی کے 20 سال گزر جائیں بغیر ڈیالسس کے. تو میرے پاس 10,000 لوگ ہیں، 10,000 پیشنٹ 10,000 لوگ موجود ہیں میرے پاس. ڈاکٹر صاحب ہم کنٹینیو کریں گے. اسی بات پہ میں آؤں گا کہ یہ ماشاءاللہ اقبال بھائی بھی جو ہیں ابھی غریبوں کے لیے اور فلاحی کام بہت کر رہے ہیں. ابھی سنا تھا چکن وغیرہ آپ نے جو ہے وہ غریبوں میں بہت ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، ذرا بتائیے گا. دیکھیں وہ اس طرح کہ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو اڈوانی فاؤنڈیشن ہے وہ ڈونیشن وغیرہ کسی سے لیتی نہیں ہے، نہ زکوٰۃ نہ ڈونیشن. میرے خود کے ڈپارٹمنٹ اسٹور ہیں ورلڈ وائز سیونگ ہوم کے نام سے، اس میں نے ایک پرسنٹیج طے کیا ہوا ہے. اسی انکم کے پرسنٹیج سے میں یہ کام کرتا ہوں. ابھی رہا سوال کہ ہم نے یہ سوچ کے کام کیا اس بار کہ لوگوں کی خودداری بھی برقرار رہے، عزت نفس پر بھی اثر نہیں پڑے. تو ہم نے ڈسکاؤنٹ میں چکن سیل کیا، یعنی 800 میں اگر پرائز ہے مارکیٹ میں تو ہم نے 400 میں بیچا. ماشاءاللہ. تو اتنی عوام آ گئی، اتنی پبلک آئی کہ ہم پورا نہیں کر پائے.
اور مجھے لگتا ہے 2-4 کیمپ اور لگانے پڑیں گے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ لوگوں کی خودداری بھی ڈیمیج نہیں ہو اور ان کو یہ فیلنگز بھی نہیں ہو کہ وہ یعنی وائٹ کالر لوگ بہت ہیں, تو اس طرح سے ڈسکاؤنٹ کی چیزیں ڈسکاؤنٹ میں بیچنی چاہیے. سفید پوش طبقے سفید پوش کے لیے جی اور سب کے لیے. دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ جو بڑے بڑے مال میں جب ڈسکاؤنٹ لگتی ہے تو بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں, تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, تو پھر ان کو بھی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کا ماحول بنانا چاہیے. اب بڑے مال میں بڑی بڑی گاڑی میں لوگ آ رہے ہیں, وہ بھی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں نا کسی شرٹ کو اوپر, یعنی جو 1000 روپے کی ہوتی ہے وہ 500 میں بیچ رہے ہوتے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح کی سوچ کے ساتھ کہ کسی کو کہ ہر وائٹ کالر آ کے لے سکے, تو جتنی بھی بیسک نیڈ کی آئٹم ہے, اڈوانی فاؤنڈیشن کی سوچ ہے کہ جتنی بیسک نیڈ کی آئٹم ہے اس کو 50% ڈسکاؤنٹ میں ہم لوگ سیل کریں. جب بھی ایسے رمضان ہو گیا, عید میں ہو گیا, اس طرح کی چینی ہو گئی, آٹا ہو گیا, مرغی ہو گئی, گوشت ہو گیا, تو یہ شروعات ہم نے کی ہے. اس سے پچھلے سال بھی ہم نے رمضان میں سے کافی کیمپ لگائے تھے اور اس سال بھی اسی طرح کیمپ لگاتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. نوید شاہد اکبر صاحب آپ بتائیے, میں تو آپ کو سالوں سے دیکھ رہا ہوں, اپنے بچپن جب اسٹارٹ ہوا اور 55 تک کچھ عرصے میں پہنچ جاؤں گا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ بوسنیہ کے مسلمانوں کے لیے آپ نے بڑی آواز اٹھائی اور ماتلی کے اندر سیمینار لگایا ان کی مدد کے لیے, اس بارے میں ہمیں کچھ دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیے. جی جی, ان کے لیے ہم نے امداد بھی دی, بہت بھجوائی وہاں پہ, اور سیمینار بھی لگائے. گورنمنٹ سے بھی جو ہے ہم نے مدد کی, وہاں فنکشن ہوئے. اس دور کے جو منسٹر وغیرہ وہ بھی ہمارے فنکشنوں میں آتے تھے, اور آفیسر جو ہوتے تھے سیکریٹری وغیرہ وہ انہوں نے بھی بڑی ہماری ہیلپ کی. اور دوسری بات میں کہوں گا کہ جو آپ نے شاہین کی پرواز ہے, شاہین پرندہ آپ کو پتہ ہی ہے, جی جی, جو پرواز شاہین اوپر چڑھتا ہے, تو یہ شاہین کا جو خطاب ہے یہ گورنر کالا باغ کی سفارش ہے, فیلڈ مارشل پریزیڈنٹ ایوب خان نے وہ اظہر علی شاہین کو خطاب دیا تھا. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ میں آپ کے ریکارڈ کے لیے جی جی جی, اور ضیاء صاحب بھی آئے تھے اس میرے خیال سے تقریب میں, میں وہ تصویر دیکھ رہا تھا. جی جی نہیں, یہ صدر ایوب کے دور کی بات ہے. صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے کالا باغ جب گورنر ہوتے تھے, جی جی, مشرقی اور مغربی پاکستان ہوتا تھا, جو ہم سے یہ مشرقی پاکستان الگ نہیں ہوا تھا, بنگلہ دیش نہیں بنا تھا, اس سے پہلے کیا ہے, تو یہ شاہین جو ہے یہ خطاب صدر ایوب نے کالا باغ کی سفارش پہ دیا تھا. اچھا ماشاء اللہ, میں ریکارڈ کی درست کے لیے آپ جی جی بالکل بالکل, کیونکہ اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ میرے چچا بھی ہیں اور ہم ان کو دیکھتے دیکھتے بڑے ہوئے. میرے والد بھی جو ہے ماتلی میں بہت زیادہ فلاحی کام کیا کرتے تھے, چچا بھی کیا کرتے تھے. تو ایک تاحیات منسٹر تھے محمود علی صاحب, ذرا ان کے بارے میں بتائیے گا. محمود علی سوشل منسٹر تھے جی, اور انہوں نے قربانی دی. جب بنگلہ دیش بنا تو انہوں نے پاکستان میں رہنا زیادہ پسند کیا, اور انہوں نے کہا میں پاکستان میں رہوں گا. تو انہوں نے پوری زندگی پاکستان میں گزاری, انتقال بھی ان کا اسلام آباد میں ہوا, وہ بنگلہ دیش نہیں گئے. وہ پاکستان سے اتنی محبت کرتے تھے بہت. جی جی, میں اکثر دیکھتا تھا بچپن میں ہمارے گھر, ہم ماتلی آتے تھے, بہت آتے تھے ماتلی. میں آج چاہتا ہوں کہ آپ تابانی, اشرف تابانی صاحب کے لیے بھی کوئی تذکرہ کریں. جی, اشرف تابانی بھی بہت اچھے تھے. تو یہ جو مل ماتلی لگانا چاہ رہے تھے, جی جی, لیکن پھر وہ سیری مل جو ہے وہ سیری مل کے نام سے ہوئی. اور اسلام الدین شیخ کی بھی میں بہت تعریف کروں گا. جی یہ ملک, یہ وقار بھائی سنیے گا, یہ بڑی میرے والد سے تابانی صاحب نے کہا کہ میں سحری شوگر مل جو ہے وہ شاہین صاحب آپ کی زمینوں پہ لگانا چاہتا ہوں. تو پھر شاہد انکل بتائیں گے. جی جی, پھر انہوں نے جو ہے نا دلچسپی نہیں لی, انہوں نے مطلب فائدہ نہیں سوچا. انہوں نے کہا آپ کا شیئر بھی ہوگا, لیکن انہوں نے نہیں لی. پھر وہ جا کر سیری مل لگی. ایسے ہمارے دوست تھے اسلام الدین شیخ صاحب, جو ابھی بھی ہیں پیپلز پارٹی کے, اور ان کے بیٹے ایک چیئرمین ہیں سکھر کے, اور انعام شیخ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. یہ پرانی آپ کی محمد خان جونیجو کی دور, تو وہ بھی مل لگوانا چاہ رہے تھے ماتلی میں, پھر وہ سکھر میں مل لگی. ہاں ایک تاریخی بات آپ کو اور بتاؤں, چائنا کی ٹیم آئی تھی ماتلی میں مل لگانے شروع میں, تو وہ ذوالفقار علی بھٹو نے وہ مل جو ہے نا وہ لاڑکانے میں لگوائی تھی. وہ پھر وہ لاڑکانے میں لگی تھی جا کر. یہ ماتلی کی آئی تھی, پہلے وہ ٹیم آئی تھی ماتلی میں دیکھنے کے لیے. تو اچھا, ہم جو رہے نسل بائی نسل جو ہے نا سماجی ورکر رہے, سیاسی پارٹی میں نہیں. تو ہمارے جو دادا تھے وہ بھی سماجی تھے, اور مطلب زمینداری کرتے تھے, اور گورنمنٹ جاب بھی تھی. والد صاحب بھی ہمارے اکبر علی, وہ بھی بہت سوشل کام کرتے تھے. ان کے بعد اظہر علی شاہین, پھر ہم. تو اس طریقے سے اب آپ میرے کندھوں پہ جب تک ذمہ داری نہیں آ سکتی, جب تک الحمدللہ میرے بڑے حیات نانا بھی ہمارے وزیر تھے. تو پرانے تو نسل میرے شاہد صاحب, میرے کان میں جنات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں,
تو مجھ سے جو ہے نا وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، تو میں جناتوں کو جواب دے دوں. ہمیں تھوڑا سا ٹائم ہے بریک میں جانے کا. تو یہ بتائیے آپا ثروت صاحبہ کہ مہنگائی پوری دنیا میں رمضان المبارک میں کم ہو جاتی ہے اور یہاں پاکستان میں مہنگی ہو جاتی ہے. جلدی سے 20 سیکنڈ میں جواب دیجیے گا، یہ سوال سب سے کرنا ہے. مجھے ایڈوانی صاحب سے میں یہی ان کی گفتگو سن رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ پوری دنیا میں سیل لگ جاتی ہے اور ہمارے یہاں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ فروٹس ہوں، چاہے وہ چکن ہو، چاہے وہ خرد و نوش کے اشیاء ہوں یا دیگر اشیاء ہوں. جی ہاں بالکل، اسی بات پہ جلدی سے آپ میں بتائیں. افسوس کہوں گا یہ حکومت کا انتظامیہ کا کام ہوتا ہے، خاص طور پر اس کا ادارہ مارکیٹنگ کمیٹی بنا رکھا ہے، لیکن وہ مارکیٹ کمیٹی والے آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، کنٹرول نہیں کرتے. جی ایڈوانی صاحب. دیکھیں ہمارے یہاں ایکچوئل پرابلم ہے، ادارے بنائے بنے ہیں کہ کنٹرول کیا جائے، لیکن ان کا کنٹرول کرنے کا طریقہ بالکل رونگ ہے. وہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو مہنگائی نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں، یہ چھوٹی چھوٹی کریانے کی جو دکانیں ہوتی ہیں، جو 100 میٹر کے اندر 3 4 دکانیں ہوتی ہیں، ان کو کہیں گے چینی آپ مہنگی بیچ رہے ہیں، ان کے اوپر جرمانہ کر دیتے ہیں. چینی وہ مہنگی نہیں بیچ رہا ہوتا، چینی آگے سے مہنگی آتی ہے، اور جو مہنگی چینی بیچ رہا ہوتا ہے، جو میل اونر ہوتا ہے، جو بھی ہے ذخیر اندوزی کرنے والے. آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ جیسے ڈپارٹمنٹ بنائے گئے ادارے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے پرائز پہ، لیکن کنٹرول نہیں اس طرح کیا جاتا ہے کہ جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کا قصور ہی نہیں ہوتا. یعنی آپ کو میں اگزامپل دوں، ایک کریانے کی دکان، ایک گلی کے اندر 4 5 دکانیں ہیں، وہ چینی مہنگی بیچ ہی نہیں سکتا، اس کے بس کی بات نہیں ہے. وہ بیچے گا بھی تو دوسرا سستی دے دے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اسی طرح جو فروٹ کے 25 ٹھیے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیا کیلا مہنگا بیچ سکتے ہیں؟ ان کے بس کیا نہیں ہے، آگے سے مہنگا آ رہا ہے. وہ 25 ٹھیے لگے، آپ یہاں سے نہیں تو وہاں سے دے دیں گے، دوسرا دے دے گا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کنٹرول کرنے کا طریقہ غلط ہے. ہم لوگ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو قصوروار نہیں ہے. کریانے کی دکان والوں کو چینی کے جرمانے دے دیں گے، چھوٹے چھوٹے ٹھیے والے فروٹ والوں کو ہم فروٹ بیچنے پہ جرمانے دے دیں گے، سبزی والوں کو دے دیں گے. لیکن جو ایکچوئل مہنگائی کر رہا ہے، جس کا جو بینیفیشری ہے، جو آپ نے کہا رمضان میں کیوں کر رہے ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں، لیکن جو ایکچوئل بینیفیشری ہیں وہ زیادہ تر پارلیمنٹ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی میرے مقصد یہ یا پاور میں ہیں، جو پاور میں ہیں وہی یہ کام کر رہے ہیں. اور ٹارگٹ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ جا کے بنائیں گے، میڈیا والے کو لے جائیں گے، ایک آفیسر اٹھے گا بولے گا یہ اتنا مہنگا بیچ رہا ہے، جرمانہ کریں گے اور سب کو دکھا رہے ہیں. تو یہ طریقہ جب تک چینج نہیں ہوگا، جو مہنگائی کے اصل ذمہ دار ہیں ان کو سزا نہیں دی جائے گی، ان کو ایکسپوز نہیں کیا جائے گا، ان پہ جرمانے نہیں کیے جائیں گے، یہ مسئلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ مسئلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر وقار صاحب آپ بتائیے، آپ تو پورے پاکستان میں ایکٹیو رہتے ہیں، کیسے حل ہوگا یہ مسئلہ؟ یہ بڑی پیاری بات کی ہے. میں نہیں کی بات کو آگے کروں گا کہ یہ ایسا ہی بات ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں جو مل آنر ہیں، مہنگائی وہ کرتے ہیں، بڑے بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، غریب لوگوں نے کیا مہنگائی کرنی ہے اور وہ ان کو پکڑ کے اندر کریں. جو بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر ٹھیک نہیں ہو رہا. میں نے پہلے اپنی بات کو مختصر بتایا کہ جتنا ثواب ملتا ہے رمضان کے اندر اتنا گناہ بھی ملتا ہے. ہمیں اتنی سمجھ نہیں آتی کہ اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار روزے آئے نا تو کم از کم لگے کہ روزے میں ہوں. یار میں آج روزے میں ہوں، سبحان میں آج نہیں جھوٹ بولوں گا، یار آج میں نے غلط کام نہیں کرنا، سبحان اللہ، آج میں نے زیادہ پیسے نہیں لینے. کیا یار خوب لگے بات تو کی صحیح آپ نے. روزے میں کہ سبحان بندہ اللہ. روزے میں ہے. ہمیں کاش سمجھ آ جائے. اور میرا اتفاق ہوا پوری دنیا میں جانے کا، امریکہ سے کینیڈا، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، ملیشیا، رشیا، انڈیا، بڑی ملکوں میں، دبئی 11 سال میں رہا ہوں، سعودیہ میں. میری خاص کر نوازی مجھ پہ، میری 11 سال حاضری ہوئی نبی پاک کے روزے پہ، صلی اللہ علیہ اور ہر وسلم. مہینے حاضری ہوئی ہے، ماشاء ہر مہینے عمرے کی سعادت ہوئی ہے. بڑا کچھ دیکھا وہاں پہ. واقعی رحمتیں بٹ رہی ہوتی ہیں. وہ بھی انسان ہے نا، ہر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے یار میرے جگہ پہ اب مجھ سے افطاری کر لے. مسجد نبوی میں کیسے پکڑ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کا مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے، سبحان سوچ ہی کچھ اور ہوتی ہے. وہ لگتا ہے یہاں کچھ رحمتیں برس رہی ہیں، یہاں پاکستان کچھ کے اندر. رحمتیں اللہ برستی کرے ہیں. اللہ بالکل، کرے بے ہم شک، بھی اچھے بے بن شک. جائیں، سبھی اچھے بن جائیں، اور سبھی اچھے. اللہ کے بندوں کے لیے سوچ لیں کہ اللہ کے بندوں کا ہمیں اس کی پوچھ ہونی ہے، ہم کیوں ایسا کام کریں. ہم کیوں ایسا کام کریں. اقبال بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آپ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ پروگرام میں ضرور تشریف لائیے گا. ابھی ہمیں ایک معزز گیسٹ نے جوائن کیا. شاہین ایک دانہ پروگرام کے سی ای او ہیں، اور اس کے علاوہ شاہین ہیلتھ کیئر کے
डायरेक्टर हैं फ़ारूक शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ़ारूक शाहीन? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे नाराज़ मत होइएगा, आपकी प्रोडक्ट हमने रखी हुई है और अब मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूँगा कि वो ज़रूर अभी इसको ऑन एयर करें। नाज़रीन, मैं एक्वारेट के बारे में बात करना चाहूँगा। कंप्लीट ब्यूटिफिकेशन फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक की खूबसूरती के लिए एक्वारेट इस्तेमाल कीजिए। एक्वारेट की एक क्वालिटी ये भी है कि जिनके हेयर लॉस हो रहे होते हैं उनमें ये प्रोडक्ट बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो चाहते हैं कि उनका कलर फेयर हो जाए तो एक्वारेट ज़रूर इस्तेमाल करें उनके रंग को फेयर करने के लिए। इसके अलावा इसकी एक और क्वालिटी है, रमज़ान में बहुत हम जो है वो चिकनाई के खाने वगैरह खा के अपने लीवर को फैटी कर लेते हैं। फैटी लीवर के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो कि फैटी लीवर को भी सही करती है। एक्वारेट इस्तेमाल कीजिए, अपने घर में भी इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद हमें फीडबैक दीजिए कि इसके रिज़ल्ट कैसे हैं। यकीनन इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। फ़ारूक शाहीन साहब जी, शाहीन हेल्थ केयर की और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं मुझे पता है, लेकिन आपने कहा कि एक्वारेट जो आउट क्लास प्रोडक्ट है उसको आवाम तक ज़रूर पहुँचाएँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आवाम तक पहुँचाने की। बहुत शुक्रिया। आप बताइए आपका शाहीन दस्तरखान कैसा चलता है? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चैनल 5 का और शाहीन की परवाज़ का कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, यहाँ बुलाया, इन्विटेशन दिया, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान चल रहा है। रमज़ान में तो स्पीड हमारी ज़्यादा हो गई है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दस्तरखान का मैं आपको बताऊं कि ये हम डोनेशन पे नहीं करते हैं, कि जितनी हमारी हैसियत होती है, जितना अल्लाह हमें दे रहा है उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे होते हैं। और हमारा शाहीन के दस्तरखान के साथ मैं कहूँगा अपनी प्रोडक्शन टीम को कि शाहीन मस्जिद भी ज़रूर दिखाइए। आप बात करते रहिए। अच्छा, हमारा जो है वो सिलसिला ज़्यादातर जो मज़दूर तबका है उनके लिए होता है दस्तरखान। उनको हम भी उन्हीं के साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, सर्व भी करते हैं, वहीं मौजूद होते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी दुआओं से ये काम जारी और सारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसमें आपके साथ वहाँ के लोग भी जुड़ते हैं? जी जी, लोग हैं, बहुत सारे हैं। मेरे कुछ दोस्त भी हैं, वो भी होते हैं और फ़ी सबीलिल्लाह आते हैं। वो कोई पैसे नहीं लेते, हमारे साथ मिल के बस काम कर रहे होते हैं माशाल्लाह। और अज़हर अली शाहीन मस्जिद के बारे में कुछ बताइए ना हमें। मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है, अज़हर अली शाहीन मस्जिद, और वहाँ पे मदरसा भी स्टार्ट हो गया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज़ें भी स्टार्ट हो गई हैं, तरावियाँ भी चल रही हैं और अब इंशाअल्लाह 26वीं शब को जो है वो प्रोग्राम भी है वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ जाऊँगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूँगा कि हमारे पास अगर पैकेज मौजूद है तो शाहीन मस्जिद का ज़रूर चलाइए। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, मैं जब तक वो पैकेज हमारी प्रोडक्शन टीम चलाती है मैं आपकी तरफ आऊँगा। अभी आप बता रहे थे कि डायलिसिस जो है फ्री डायलिसिस होता है और आप पूरे पाकिस्तान में करते हैं, या करते नहीं हैं, सॉरी, उससे बचाते हैं। तो आप कहाँ आपका नेटवर्क जो है, आपकी रहमान फाउंडेशन है, वो कहाँ काम कर रही है और ज़्यादा काम कहाँ कर रही है? देखिए जी, पहली बात तो हम डायलिसिस करते हैं 200 लोगों का, 200 ख़ानदान हैं जो हमारे से वाबस्ता हैं जी जी, जिनका रोज़ाना हम डायलिसिस फ्री करते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत बड़ी अमाउंट है, मिलियंस का खर्चा है, मिलियंस का खर्चा, मैं जानता हूँ जी, पर मंथ। पर मंथ। कहाँ से आ रहा है? ये अल्लाह के बंदे हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं, मुखिर हज़रात हैं और जुड़े हुए हमारे साथ। मैं खुद इस अदारे का डोनर हूँ सबसे बड़ा। और जो भी मैं अर्न करता हूँ अपना, जो मेरा ज़ाती काम है, मैं बेसिकली शुगर और गुर्दों का डॉक्टर हूँ। मैं ओपीडी करता हूँ कराची में, पूरे पाकिस्तान में, शहरों में, जहाँ जहाँ मेरे सेंटर हैं। 16 सेंटर हैं जहाँ मैं जाता हूँ हर माह, और हर शहर में मैं खुद जाता हूँ इलाज के लिए। जैसे यहाँ कराची आया हूँ, और जो मैं कमाता हूँ उसमें मैंने 25% रखा हुआ है अल्लाह के बंदों के लिए। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह से तिजारत है आपकी, माशाल्लाह ये माशाल्लाह। अल्लाह से बिट्टू, तिजारत है, नहीं करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसको कबूल फरमाए, रियाकारी ना हो, और अल्लाह के बंदों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये काम है। उसके अलावा जो इससे बड़ा काम अल्लाह ले रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं कि बंदा डायलिसिस पे जाए ही ना, वो अपना टेस्ट कराता रहे। अगर शुगर का पेशेंट है तो वो चेक कराता रहे कि मेरी शुगर कितनी है। ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो वो चेक करता रहे कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, हाई ना होने दे, शुगर को हाई ना होने दे। प्रोटीन आती है यूरिन में, हम पता नहीं चलता। सबसे बड़ी वजह 10 वजह हैं गुर्दे ख़राब होने की, उसमें 3 बड़ी वजह हैं, जिसमें तीसरी बड़ी वजह यूरिन में प्रोटीन का आना। हम वो भी नहीं टेस्ट कराते, हमें करवाने हैं अपने टेस्ट। फिर और बेशुमार वजूहत हैं, पानी का कम इस्तेमाल करना, साफ़ इस्तेमाल ना करना, हमारा कुश्ता जात, हमारी ताकत की मेडिसिन, हमारी सेल्फ मेडिकेशन, हमारी पेन किलर मेडिसिन, हमारा बेदरेग खाना। रमज़ान के अंदर हम बेदरेगी से खा रहे होते हैं, सहरी के टाइम, अफ्तारी के टाइम,
وہ روزے کا تقدس ہی ہم پامال کر دیتے ہیں، اور ہم اپنا ٹیسٹ نہیں کرواتے گردوں کا، جو ہمیں کروانا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی ٹیسٹ لازمی وہ کروانا لازمی ہے ہے، تاکہ پتہ چلتا ڈاکٹر رہے کہ وقار ہماری صاحب کیا یہیں سے condition ہم آئیں گے. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. جی سروت آپا آپ بتائیے. جہاں پر میری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، میں وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں کہ آغوش پیغمبر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی کے آغوش سے لیا اور خوشبو رسالت پائی. علی نے ماہ امامت نے آنکھوں کھولا اور جمال رسول کی نظر پڑی. علی نے کلام کرنا شروع کیا. علی نے حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والا کتاب صحیفہ توریت پڑھ کر سنایا. علی نے حضرت داؤد پر نازل ہونے والی کتاب زبور پڑھ کر سنائی. علی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا صحیفہ انجیل پڑھ کر سنایا. اور تمام عالم اسلام کو سانس روک کر سننا چاہیے کہ علی ابن ابی طالب آغوش رسول میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. تلاوت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک لائن پر ایک حیدرآباد سے کالر ہیں، کوئی ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولیں شاہین کی پرواز سے. ہیلو. جی جی بولیے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، فراز بھی بات کر رہے ہیں، جی، حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں، دانش حسن. جی جی دانش بھائی بولیے. شاہین کی پرواز سے فراز اکبر شاہین آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بولیے دل کی بات. جی 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 سر، خیریت ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ سے پروگرام بہت اچھا ہے، پروگرام دیکھ رہا ہوں آپ کا. ماشاءاللہ. اور کل میں نے پروگرام میں ڈاکٹر اشفاق کی کوئی اسکین اسپیشلسٹ نا ان کو سنا تھا، جی جی تو ان سے بات ہو سکتی ہے؟ میں بھی حیدرآباد میں رہتا ہوں اصل میں نا، تو میں یقیناً ان کو لائیو کال پہ لے کر آپ کا سوال پوچھ لوں گا. جلدی سے سوال کیجئے، 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. جی آپ جلدی سے سوال کیجئے، میں ان کو لائیو کال پہ لے کے آپ کا سوال پوچھ لوں گا ڈاکٹر اشفاق صاحب سے. اچھا اچھا. فراز بھائی میرے اسکین میں جو ہے اصل میں میری ورکنگ تھوڑی زیادہ ہے، تو اسکین میں ڈسٹ وغیرہ فری ہے، تھوڑے سے میرے ڈاگ سے بھر گئے ہیں، ڈاگ نا بلیک بلیک ہوتے ہیں. جی جی تو اس کے لیے جو ہے نا تھوڑا کریم وغیرہ وہ اگر مجھے بتا دیں لکھ دیں کوئی اچھی. میں بالکل ڈاکٹر صاحب کو لائیو کال پہ لے کر ان سے پوچھوں گا. بہت شکریہ دانش بھائی، تھینک یو. جی آپا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب ابھی رسول کی عمر 30 برس کی ہے، علی کی عمر 3 دن کی ہے، اور ابھی قرآن مجید کے نزول کا مرحلہ شروع نہیں ہوا، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت نہیں فرمایا ہے. اور جب اعلان رسالت فرمائیں گے اس کے بعد نزول قرآن کا مرحلہ شروع ہوگا، اور اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کون سی آیات مکی ہیں، کون سی سورہ مدنی ہے، کون سی آیات سفر میں نازل ہوئیں، کون سی آیات حضر میں نازل ہوئیں، کون سی آیات محراب میں نازل ہوئیں، کون سی آیات منبر پہ نازل ہوئیں. مگر 10 برس پہلے قرآن مجید کے نزول سے پہلے علی ابن ابی طالب قرآن مجید کی تلاوت کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے سیکھ کر آتا ہے اس کو یقیناً کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب، علی نے انجیل میں سے کیا پڑھا مجھے نہیں معلوم، علی نے زبور میں سے کیا پڑھا مجھے نہیں معلوم، علی نے توریت میں سے کیا پڑھا مجھے نہیں معلوم، لیکن علی نے قرآن مجید میں سے کیا پڑھا. 18ویں پارے کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے سورہ مومنون کی تلاوت ہوتی ہے. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کی تلاوت کی ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. اور جو خود امیر المومنین ہو وہ سورہ مومنون کی تلاوت کیوں نہ کرے. اور یہ منشور امامت ہے جو علی ابن ابی طالب نے اپنے چاہنے والوں کی صفات بتائی ہیں سورہ مومنون کے ذریعے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپا آپ نے بڑی زبردست بات کی. آپ بتائیے تھوڑا سا، آپ کچھ شعر سنانا چاہتے ہیں؟ میں ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرام کنٹینیو دیکھ رہا ہوں، اور جس طریقے سے آپ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، تو میں شاہین کی پرواز کو بھی سلیوٹ کرتا ہوں اور آپ کو بھی کرتا ہوں اور پاک فوج کو ہمارے بھی کرتا جنون ہوں. میں، ہمارے خون میں
हाँ हमारे मैं जिस्म में मैं शेर सुनाता हूँ जी आपको सुनाइए। कि ठोकर मारते फिरते हैं हम तूफानों को, ठोकर मारते फिरते हैं हम तूफानों को, ठोकर ये मारते जज्बा होना जी चाहिए। जी ठोकर मारते फिरते हैं हम तूफानों को, दुश्मनों ने देखा नहीं, दुश्मनों ने देखा नहीं पाक फौज के दीवानों को, पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद। दुश्मनों ने देखा नहीं पाक फौज के दीवानों को, पाक फौज जिंदाबाद। जी डॉक्टर वकार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे हमारे नाजरीन को। सबसे पहले तो जी ये बड़ा प्यारा महीना है, रहमतों वाला महीना, जो चंद रोज़े रह गए हैं, अल्लाह ताला हमें इसकी फैज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। और ये सेहत वाली ज़िंदगी है जो अल्लाह ने दी है, हर शख्स को अल्लाह ने दुनिया में सेहतमंद ज़िंदगी देकर भेजा है। और अगर हम बीमार हो रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारा अपना है, हमारा लिविंग स्टाइल है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम सेहत वाली ज़िंदगी वापस लेकर जाएँ। एक टेस्ट होता है गुर्दों का, जो मुझे करवाना है, आपको करवाना है, और नाज़रीन जो प्रोग्राम देख रहे हैं सबको करवाना है, ताकि बर वक्त पता चलता रहे कि हमारी क्या पोजीशन है। उसका नाम है RFT। RFT। और ये चैनल 5 के तमाम लोग जो इस अदारे के साथ मुंसलिक हैं उनके लिए भी, जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है, हम सब के लिए एक टेस्ट फ्री कर दिया, हमने टोटल फ्री कर दिया। लाहौर में, फैसलाबाद, कराची, हर शहर में जहाँ जहाँ हमारे सेंटर हैं, ये हम सबको करवाना चाहिए, पता चलता रहे हमारी क्या पोजीशन है। हम अक्सर नहीं करवाते कि महंगा टेस्ट है, पता नहीं महंगा हो ना हो, कुछ चीज़ निकल ही ना आए, कुछ शुगर ही ना निकल आए, गुर्दों का मसला ना निकल आए, तो खुदारा निकल आए, हम उसका बर वक्त इलाज कर सकते हैं, ताकि हम डेल्सी से बच सकें, हम किसी बड़ी परेशानी से बच सकें। बहरहाल हम जो डेल्सी सेंटर चला रहे हैं, जो लोग भी परेशान हैं, हमारा गूगल पे जाएँ, यूट्यूब पे जाएँ, हमारा वेबसाइट देखें, जहाँ जहाँ हमारे सेंटर हैं, वो बेशक सराय आलमगीर में है, वो फैसलाबाद में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ सेंटर हैं वहाँ पे आप फ्री डायलिसिस करवा सकते हैं। और वो लोग जो मुखिर हज़रात हैं वो ज़रूर साथ दें इस इदारे का, बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं हम लोग। ये इदारा कारवा तभी चल रहा है। कल ओपनिंग हो रही है हमारी कराची के अंदर नया सेंटर। कराची में तो पुराना सेंटर है, लेकिन एक नई शिफ्ट का आगाज़ हो रहा है वहाँ पर। इकरारुल हसन साहब और उनके दोस्त मसूद साहब मिल के ये इदारे को, नई शिफ्ट को, मिसबल वैसे आ रहे हैं एज ए हमारे विजिटर गेस्ट के तौर पे। तो कल रात को 10 बजे ओपनिंग है इसकी, तो दावत है चैनल वालों को, वो भी आएँ। ये नेकी का काम है, लोगों को पता चले कि एक बहुत बड़ी खिदमत हम कर रहे हैं। इकरार भाई का भी हिस्सा डल रहा है इस काम के अंदर। और भी लोग हैं जो इस अदारे का अपनी वालदा के नाम से वो शिफ्ट लगा रहे हैं, तो हमारे लिए ऑनर है, रहमान फाउंडेशन के लिए ऑनर है। शाहीन की परवाज़ की टीम को दावत है? बिल्कुल दावत है, आएँ, देखें, बल्कि इसको चलाएँ। लोगों को कराची के अंदर जो लोग परेशान हैं वो हमारे सेंटर से रजू कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह, ज़रूर हम तशरीफ़ लाएंगे, कोशिश करेंगे। मैं अपने इदारे को भी दावत दूँ इंशाल्लाह। खुदा के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में अली की शहादत है। जी आपा। मैं दुआ करवानी है? नहीं, अभी आपने बयान करना है और आखिर में हम दुआ की तरफ जाएंगे। हम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के किस मौलाए कायनात की मैं सखावत को बयान करूँ, मैं इबादत को बयान करूँ, मैं शुजाअत को बयान करूँ, इसलिए कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हम जिस सिफ़त को भी बयान करेंगे वो सिफ़त अपनी जगह पर कामिल व अकमल नज़र आती है। मैं नहजुल बलागा का तज़किरा करना चाहती हूँ। नहजुल बलागा जिसको गलती से इल्म अली समझ लिया जाता है, अली का इल्म तो बहरे बेकनार है। अल्लामा सैयद शरीफ रज़ी ने अपना कशकोल गदाई फैला दिया, जो चंद कतरे इल्म के आ गए उसमें नहजुल बलागा तदवीन पा गया। नहजुल बलागा के 3 हिस्से हैं, खुतबात पर मुश्तमिल है, मकतूबात पर मुश्तमिल है और कलमात क़िसार यानी हिकमत आमेज़ जुमलों पर मुश्तमिल है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब, एक मकतूब उसमें मौजूद है उस्मान बिन हनीफ के नाम के, जो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जिस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन बने और तो उन्होंने बसरे का गवर्नर उस्मान बिन हनीफ को करार दिया था। और उस्मान बिन हनीफ के नाम मौलाए कायनात ने एक ख़त लिखा, कहा कि मुझे मालूम है कि तुम्हारी बसरा के अशराफ ने और मौज़ज़ीन ने एक दावत की जिसमें तुम तेज़ी से चले। यानी अली का तर्ज़ हुकूमत कुछ ऐसा था कि अगर बसरे का गवर्नर भी एक दावत में शरीक होता है तो मौलाए कायनात को कूफे में बैठ के खबर हो जाती है। मैं तो कहती हूँ कि आजकल के हुक्मरान कैसे हैं कि लोग उनके दौर में खुदकुशियाँ कर रहे हैं मगर उनको खबर ही नहीं होती। और इससे कोई मुराद ये नहीं लेगा कि उस्मान बिन हनीफ की शख्सियत कोई मामूली
معمولی شخصیت تھی، یقیناً وہ بہت عظیم شخصیت تھے، اس لیے کہ وہ مولا کائنات کے دور کے بصرے کے گورنر تھے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان بن حنیف، میں نے یہ سنا ہے کہ علی کے کسی نمائندے نے ایک طبقاتی دعوت میں شرکت کی جس کے دروازے غریبوں کے لیے بند تھے، امیروں کے لیے کھلے ہوئے تھے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دعوتوں میں اور کچھ ہو نہ ہو مگر اسراف ضرور ہوتا ہے، جہاں پر کئی طرح کی انواع و اقسام کے لذیذ کھانے ہوتے ہیں وہاں پر اسرار ضرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم علی کی مدد نہیں کر سکتے ہو، یعنی ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ پھٹے پرانے لباس پہن سکتا ہے، چند جو کی روٹیوں پر اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو تم گناہوں سے بچتے رہو، تقوی اختیار کرو، اور مولا کائنات یعنی ہمارے لیے باعث عیب نہ بنو، باعث زینت بن جاؤ۔ باعث عیب نہ بنو، باعث زینت بنو۔ جی نوید شاہد اکبر صاحب آپ بتائیے۔ جی میں رحمان ملک مرحوم کا بہت شکر گزار ہوں، جن کے سیالکوٹ سے انہوں نے ہمارے ماتلی میں شناختی کارڈ آفس دیا، لوگوں کو دوسرے شہر میں جانا پڑتا تھا تو وہ لوگوں کو سہولت ملی۔ اور میں مراد علی شاہ سے اپیل کروں گا خاص طور پر کہ ہمارے یہاں واٹر سپلائی کا جو پانی ہے اس کا پلانٹ دیا جائے، جو شفاف پانی جو ہے لوگوں کو پینے کا ملے۔ اب وہ تالاب میں سے ملتا ہے، وہ گندا پانی ہے۔ کہیں نا اپنے دل کی بات سی ایم سندھ سے کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے شاہین اپیل کی کروں گا پرواز کہ سے پلانٹ دیا جائے واٹر سپلائی کا ماتلی کے اندر، اور میں نیشنل اور قومی اسمبلی اور سینیٹروں سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ عوام کے لیے سوچیں، ایسے بل پاس کریں جس سے عوام کو سہولت ہو، اور عوام کو جو ہے نا اپنی تنخواہیں جو ابھی آپ بڑھا رہے ہیں وہ تنخواہیں آپ نہ بڑھائیں، اور جو ابھی آپ نے غیر وفاقی ملازمین کو نکالا ہے وہ اور ان کو تو نکال دیا، آپ تنخواہیں بڑھوا رہے ہیں، مہربانی کر کے یہ بل نہ پاس کروائیں، آپ خود جواب دے دیں اور عوام کے لیے سوچیں اور عوام کے لیے اب آئیں۔ اور ساری پارٹیوں سے میں اپیل کروں گا، جتنی بھی ہے پیپلز پارٹی ہے، نون مسلم ہے اور دوسری دیگر پارٹی ہے، کہ وہ جو ہے اور وہ عوام کے لیے سوچیں اور عوام کے لیے بل پاس کریں۔ جی ہاں ماشاءاللہ، اور پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیاں مل کے عوام کے لیے کام بھی کر رہی ہیں، ہم ان کو بالکل خراج تحسین پیش کریں گے، کیونکہ ہم ان کا حوصلہ بنیں گے تو ہمارے لیے اور مزید کام ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نوید اکبر شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ، فاروق شاہین صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر وقار آپ لاہور سے تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ اب میں آپا سے ظاہر سی بات ہے آج ایک بہت بڑا دن ہے، مولا علی کو عزت لگائی گئی تھی سجدے کی حالت میں، میں آپا کی طرف آؤں گا، آپا اس پہ کچھ بیان کریں، کچھ فرمائیے، پھر ہم دعا کی طرف جائیں گے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام 19 رمضان کی صبح تھی کہ جب علی ابن ابی طالب گلدستہ اذان میں پہنچے اور مسجد کوفہ کی محراب عبادت میں، اور گلدستہ اذان سے ہوا کے دوش پر کوئی گھر کوفے کا ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر مولا کائنات کی آواز اذان نہ گئی ہو۔ اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سین مسجد میں پہنچے اور نمازیوں کو جگاتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے قاتل کو بھی جگایا، اور محراب امامت میں پہنچے پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا کہ جب قاتل نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار کو علی ابن ابی طالب کے سر پہ ضربت لگائی، اور مولا کائنات کا پورا مصلی عبادت خون سے رنگین ہو گیا، اور علی ابن ابی طالب نے پکار کے کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی علی ابن ابی طالب جب رسول خدا نے غدیر خم کے مقام پر فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہیں کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جب علی شب ہجرت بستر رسول پر سوئے تب علی نے نہیں کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جب اپنے خون میں نہائے ہیں تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بے اختیار پکارا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ 19ویں کا دن گزرا، 20ویں کی رات آئی، 20ویں کا دن گزرا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وصیتیں فرمائی ہیں، اور اس کے بعد جب 21ویں کی صبح آئی تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب علی ابن ابی طالب نے یعنی ہدایت کا مینار منہدم ہو گیا، شیعہ بے امام ہو گئے، زینب اور ام کلثوم کا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا، حسن اور حسین کا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا، حسن اور حسین یتیم ہو گئے، یقیناً یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ قاصر ہے، بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔
آج مجھے آپ آف دی ریکارڈ بتا رہی تھیں کسی نجی چینل پہ تھی اور وہاں تذکرہ ہو رہا تھا شاہین کی پرواز کا، تو کیا تذکرہ تھا، کچھ بتائیے۔ وہ جو وہاں کے ہوسٹ تھے ان کو میں نے بتایا کہ 10 سے 12 مجھے چینل 5 پہ جانا ہے اور شاہین کی پرواز کا انہوں نے مجھے نام بتایا. میں نے کہا کہ مجھے تو بلال نے بلایا ہے, مجھے تو اس پروگرام کا نام بھی نہیں پتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اس میں جا رہی ہیں, اور کہا کہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے, انہوں نے بہت تعریف کی. بس آپ دعا کیجیے گا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو جو مسائل ہیں ان تک اعلیٰ حکام تک پہنچائیں, اور ان کے مسئلوں کے حل کے لیے اعلیٰ حکام ہمارا کوئی کام کر سکیں. اچھا آپا مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ جو ہیں مولا علی کے بارے میں اتنی ڈیٹیل میں ماشاءاللہ آپ جانتی ہیں, تو آپ کب سے یہ خراج تحسین آپ پیش کر رہی ہیں, کون سی عمر سے؟ میں بچپن سے, یعنی جب میں نے اردو پڑھنی سیکھی ہے تبھی میں خطابت کے میدان میں آ گئی تھی. اور پہلے ڈیبیٹس کیا کرتی تھی, میرے والد شاعر تھے, میرے والد ذاکر تھے, اور وہ مجھے چھوٹی چھوٹی تقریریں لکھ کے دیا کرتے تھے. یعنی میں نے اردو بعد میں پڑھنی سیکھی ہے, اور وہ تقاریر مجھے یاد کرا دیا کرتے تھے. اور اس وقت کراچی میں یوم حسین کا بہت زیادہ سلسلہ تھا, جو کہ مختلف کراچی کے انسٹیٹیوٹس میں ہوا کرتا تھا, اور میں یوم حسین میں تقاریر کیا کرتی تھی. اور جب 8 کلاس میں آئی تو میرے والد نے کہا کہ اب امام علی مقام کا ممبر تمہارا انتظار کرے گا, تو میں نے ڈیبیٹس کو وہاں سے چھوڑ دیا, اور اس کے بعد میں خطابت کی جانب آ گئی. آپ ہمارے پاس 1 منٹ ہے, دعا فرما دیجیے گا. پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد کا یا رب العالمین, اس پروگرام شاہین کی پرواز کو ترقی عطا فرما, چینل 5 کو ترقی عطا فرما یا رب العالمین. بیماری کربلا کا واسطہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما, تمام بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر عنایت فرما, ہر بے زر کو زر عطا کر دے, ہر بے گھر کو گھر عطا کر دے, ہر بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے یا رب العالمین. جو صاحبان اولاد ہیں ان کا امتحان زیادہ سخت ہے یا رب العالمین, ان کی اولاد کو ان کے لیے باقیات الصالحات بنا دے, قائم رہ جانے والی نیکی بنا دے یا رب العالمین. تجھے واسطہ ہے اپنے رسول پاک کا یا رب العالمین, جتنے بھی افراد ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں میرے مالک, سب کی دعاؤں کو قبول مقبول فرما لے یا رب العالمین. اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کی مشکلات پریشانیاں دور ہوں یا رب العالمین. تجھے واسطہ اپنے حبیب کا, واسطہ پروردگار عالم تجھے واسطہ اپنے حبیب کا یا رب العالمین, اس پروگرام کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما. آمین. اللہ آمین. ناظرین یقیناً اب ہمارے جانے کا ٹائم ہے, اور ہم روزانہ 10:10 پہ آن ایئر ہوتے ہیں, اور آپ مجھے پتہ ہے کہ شاہین کی پرواز ماتلی سے لے کے حیدرآباد, کراچی, تمام پاکستان میں اور خصوصاً اوورسیز پاکستانی سب دیکھ رہے ہیں. میں میسج پڑھنا بھول گیا تھا, میں جلدی سے میسج کہہ دیتا ہوں. فہد ہمیں دبئی سے دیکھ رہے ہیں, بہت شکریہ فہد, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. کیمرے کے اس طرف سے ہمیں حسن عباس دیکھ رہے ہیں, محمد طاہر حسین دیکھ رہے ہیں, علی دیکھ رہے ہیں, ہمارے کیمرہ مین دیکھ رہے ہیں, اور سب کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب کو زندگی اور صحت عطا فرمائے, دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو. اور ناظرین اس کے ساتھ ہمارے جانے کا وقت ہے, کل دوبارہ 10:10 پہ ملیں گے. پاکستان, پاک فوج زندہ باد.